السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں، من ایسا شخص، لا یأمنو، کہ نامحفوظ ہوں، جارہ، اس کے پڑوسی، بوائقہ، اس کی اذیتوں سے۔ جی بیٹا، حدیث مبارکہ کا ترجمہ تو کل کر لیا تھا کہ اللہ کے، میں نے یہیں سے پڑھنا ہے نا جی؟ جی قرۃ العین سبق یہیں سے ہے۔ جی بتلائیں۔ جی مریم، صحیح سبق کہاں سے ہے؟ یہیں سے پڑھنی حدیث مبارکہ؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ یہیں سے استاد۔ اچھا جی ٹھیک۔ تو یدخلو، داخل ہونا، جنت، جنت، اور یامنو، امن سے، حفاظت میں، اور جار جو ہے وہ پڑوسی، اور بوائقہ جو ہے وہ زیادتی، اذیتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخلو، نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، من ایسا شخص کہ لا یامن، نہ محفوظ ہوں، جارہ، اس کے پڑوسی، بوائقہ، اس کی اذیتوں سے، جس کے پڑوسی جو ہے اس کی اذیت ناک باتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو سنائیں جی رابعہ بٹ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، من لا یأمن جار بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ جی اگلی حدیث مبارکہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں۔
आना में खातम, खातम कहते हैं मोहर को, ठीक है। बस आखिरी कर लें, फिर इंशाल्लाह करेंगे खातम खातम, या आप जब आगे तफसीलात इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, जब हदीस से मुबारक तफसील से हम पढ़ेंगे, कुरान पाक का तर्जुमा पे पढ़ेंगे। तो अभी आखिरी पैगंबर का तर्जुमा कर लें। नबी की जमा नबीयीन, नबी की जमा अंबिया भी आती, नबीयीन। और ला नबी या कोई नबी नहीं बाद ही मेरे बाद, अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी, ला नबी या बाद ही मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी, इसका तर्जुमा जो है वो करें समिया अय्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ। ला नबिया, नहीं है कोई नबी बादी मेरे बाद, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी, अब शगुफ्ता नूर आप तर्जुमा करें इसका। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, अना मैं खातिमुन नबिय्यीन आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्या कोई नबी नहीं, बादी मेरे बाद, मैं आखिरी नबी हूँ, जी मेरे बाद कोई नबी ना होगा। जी, अगली हदीस मुबारक जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इसमें जो अल्फाज हैं अगर आप देखें, तकातो का, कता ताल्लुकी का, तकातो कता ताल्लुकी, उर्दू में भी बोलते हैं हम। बुग़्ज़, तबाग़ज़ु, बुग़्ज़ जो है वो भी हम उर्दू में बोलते हैं। तहासद व हसद जो है ये भी हम उर्दू में बोलते हैं। इबादल्लाह ये भी बोलते हैं, इख़वान भाई ये भी हम बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ातऊ, कता ताल्लुकी ना करो, एक दूसरे से ताल्लुकात को ख़त्म ना करो। वला तदाबरू, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो। अभी यही तर्जुमा कर लें फिर इंशाल्लाह। वला तबाग़ज़ू, और आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो बुग़्ज़ ना रखो। वला तहसदू, आपस में जो है वो हसद ना करो। वकूनू, और हो जाओ इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे, इख़वानन भाई, या अल्लाह के बंदो इख़वानन हो जाओ, आपस में भाई भाई हो जाओ। तो आसान है, ला तक़ातऊ, एक दूसरे के साथ कता ताल्लुकी ना करो, तक़ातो कता ताल्लुकी, कता बेटा। वला तदाबरू, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो, किसी की टो में लग जाना पीछे। वला तबाग़ज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो। वला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। वकूनू, और हो जाओ इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो, इख़वानन भाई भाई। वकूनू, हो जाओ इबादल्लाही, अल्लाह के बंदो, इख़वानन भाई भाई। तो बुशरा अब्बास करें तर्जुमा। ला नहीं ना, ला ना करो, तक़ातऊ कता ताल्लुकी, वला और तदाबरू और ना पीछे पड़ो, वला और ना करो तबाग़दू बुग़्ज़ करो एक दूसरे से, वला और नहीं तहासदू हसद करो एक दूसरे से, वक़ूलू और हो जाओ इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे, इख़वानन भाई भाई।
آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. بھائی اسی بھائی کا بن ترجمہ ایک دفعہ جو ہے وہ کر دیں فرا عقیل. جی لا تقاطعوا، نہ قطع تعلقی کرو، ولا تدابروا اور نہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑو، ولا اور نہ تباعدوا ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تحاسدوا اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، وکونوا اور ہو جاؤ عباد اللہ اخوانا بھائی اللہ کے بندو، بھائی سب بھائی ہو کر بھائی بن کر رہو. اگلی حدیث مبارکہ جو ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اس میں جتنے الفاظ ہیں وہ سارے الفاظ اردو میں ہم بولتے ہیں. اسلام کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، ہدم منہدم کا لفظ ہم بولتے ہیں، اور پہلے قبل کا بولتے ہیں، ہجرت کا لفظ ہم بولتے ہیں، ہجرت کا جانا، اور اسی طرح سے ہم حج کا بھی بولتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو ما قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ما قبل کے گناہوں کو منہدم کر دیتے ہیں. کون سے نیک اعمال ایسے ہیں؟ تو 3 اعمال کا بتلایا. ایک اسلام کا، کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوا تو اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ اسلام لانے کے پہلے کے جو گناہ تھے، اسلام نے وہ سارے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے. اسی طرح سے یہ دوسرا عمل جو ہے وہ ہجرت کا ہے. دوسرا عمل بیٹا ہجرت کا ہے کہ جب اسلام کی خاطر دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی شخص ایک جگہ کو چھوڑتا ہے، دوسری جگہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو جیسے اسلام لانے سے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہجرت سے بھی ماضی کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا عمل جو ہے وہ حج کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے نا، حج اس سے بھی ماقبل کے سارے گناہ جو ہیں ہو جاتے ہیں. تو مفہوم کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. ایک اسلام، دوسرا ہجرت، اور تیسرا جو ہے وہ حج. اسلام، ہجرت اور حج، یہ 3 نیک اعمال ایسے ہیں کہ جو پہلے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، منہدم کر دیتے ہیں. ان الاسلام، بے شک اسلام، یہدم منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہوتی ہے نا بلڈنگ، تو وہ منہدم ہو جاتی ہے. کوئی شخص اس کو گرا دے، ختم کر دے بلڈنگ کو، تو یہ بیٹا ہدم ہے. کہ اسلام جو ہے مٹا دیتا ہے ما کانا قبلہ، جو تھے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جو گناہ تھے، اسلام ان کو مٹا دیتا ہے. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ اور بے شک ہجرت، یہدم
مٹا دیتی ہے ان تمام گناہوں کو ما کان قبلہا جو ہجرت سے پہلے تھے، وَإِنَّ الْحَجَّ اور بے شک حج یہدم مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ جو حج سے پہلے گناہ تھے۔ تو بیٹا دیکھیں اسلام سے پہلے تو جیسے مرضی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کبیرہ صغیرہ سب، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ مسائل یہ تفصیلات آئیں گی، ابھی تو فی الحال ہم صرف ترجمے کی طرف فوکس کریں گے، صرف ترجمہ، عربی وکیبلری، ان چیزوں کی طرف ہم جو ہے صرف کریں گے۔ آیا پھر آیا اس میں علماء کے جو اقوال ہیں کہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں ساتھ کے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر کبیرہ میں بھی دو طرح کے ہیں، ایک حقوق العباد ہیں اور ایک جو ہے وہ حقوق اللہ ہیں۔ بیٹا آ رہی کی بات سمجھ؟ حقوق العباد کی معافی تو آپ جانتی ہیں کہ وہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی جو ہے وہ کیا کی جائے گی، طلب کی جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے، ابھی فی الحال آپ نے صرف ترجمہ یاد کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام، حج اور ہجرت ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ جی اس حدیث مبارکہ کو سنائیں عالیہ مبین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ان الاسلام، بے شک اسلام، یحدم مٹا دیتا ہے ما کانا قبلہ، پہلے مٹا دیتا ہے جو کہ جی جو گناہ تھے قبلہ اسلام سے پہلے، قبل الحج حج جو سے گناہ پہلے، تھے، قبل الہجرہ ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ جی ما کانا قبلہ جو اس سے پہلے کیے تھے، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَحْدَمُ اور بے شک مٹا دیتا ہے، ہجرت جو ہے وہ اس سے پہلے کے گناہ مٹا دیتی ہے، اور وَإِنَّ الْحَجَّ اور بے شک حج یحتم ما کانا قبلہ، اور حج جو ہے بے شک مٹا دیتا ہے اس سے پہلے کے ما قبل کے گناہ۔ جی اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ اور کریں بشرا عباس کر لیں۔ پہلے تو نہیں سنا ہے بشرا عباس؟ اچھا چلیں، پھر یہ گیتو فاطمہ جو ہیں یہ کر لیں۔ السلام علیکم۔ سنائیں السلام بیٹا۔ علیکم۔ ان الاسلام اور اسلام یہدم مٹا دیتا ہے ما کانا جو قبل ہو، ما کانا قبلتون جو قبل ہو پہلے، و ان الحجرات اور ہجرت یہدم مٹا دیتی ہے ما کانا قبلتہم جو پہلے گناہ کیے ہوں، و ان الحج اور حج بھی یہدم مٹا دیتے ہیں ما کانا قبلتہم مطلب حج سے پہلے جو گناہ کیے وہ سارے مٹا دیتے ہیں۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہے، تو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک باللہ، اور عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو، اردو میں بولتے ہیں ویسے تو بتاتا ہے کہ بتائے گا کہاں پہ بولتے ہیں؟ اردو میں عقوق کا لفظ بولا جاتا ہے، کبھی کسی نے یہ لفظ پڑھا ہو عقوق کا؟ جی عافیہ صدیقی بتاؤ بیٹا، کرو آن مائک۔ جی ہینڈ ریز کرو، میں پھر دیتا ہوں آپ کو، بیٹا مائک دیتا ہوں، ہینڈ ریز کریں ذرا۔ کیا ہی نہیں عافیہ نے، میں اب کیا کروں؟ چلیے بیٹا سنائیں۔
کہاں پہ بولتے ہیں السلام حقوق کا علیکم۔ لفظ؟ حقوق استاد جی حق کی جمع ہے، اور جب کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے تب بھی ہم لوگ حقوق کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ فلاں نے جی ہمارے حقوق کی پورے نہیں کیے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد اس طرح۔ کہاں بولتے ہیں بیٹا؟ انہوں نے تو حقوق کی طرف، میں حقوق کی بات کر رہا تھا، انہوں حقوق کی طرف لے گئے ہیں۔ میں حقوق کی بات کر رہا تھا، حقوق، میں نے کہا اردو میں بولتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا؟ ادیبہ، ارشد؟ جی استاد جی، ہم بولتے ہیں حقوق اللہ بولتے ہیں، حقوق العباد بولتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ حقوق کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو حقوق کی کہہ رہا ہوں، عین کے ساتھ حقوق۔ اچھا، نہیں وہ نہیں میں نے دیکھا استاد۔ اچھا، کسی کو نہیں پتا؟ بولا جاتا ہے یہ لفظ ویسے؟ ہاں ہاں بالکل، غلام فاطمہ آپ نے صحیح بتایا، غلام فاطمہ نے صحیح بتایا، اور اسی طرح سے جو ہے سمیہ ایوب نے بھی صحیح بتایا۔ بیٹا پہلے جو ہے اللہ نہ کرے بعض اوقات والدین کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو جو ہے جائیداد سے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، آگ کر دیا، آگ۔ ٹھیک ہے، ہمارا بیٹا جو ہے بے دخل ہے، یہ نافرمان ہے، ہمارا آگ ہے یہ، تو حقوق کہتے ہیں نافرمانی کو۔ ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا گھمانے کے لیے، آپ کو پتہ چلے ذہن میں کوئی تھوڑا سا چیز، اس لیے ادھر لے کے گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ بیٹا قتل النفس، نفس کو قتل کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، بے گناہ قتل کرنا۔ اور تیسرا شہادت جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گواہی کو کہتے ہیں۔ اور زور جو ہے وہ جھوٹی گواہی کو، شہادت و زور، جھوٹی گواہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبائر، کبیرہ گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور قتل کرنا کسی جان کا ناحق قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ ان چار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھی بہت کبیرہ گناہ ہیں، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کو بیان فرمایا۔ ان چار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان چار کو بیان فرمایا۔ الکبائر، کبیرہ گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور جو ہے وہ کیا کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، ناحق قتل بیٹا، وشہادت الزور، اور جو ہے وہ جھوٹی گواہی۔ اب ترجمہ اس کا کریں حافظہ فوزیہ ابراہیم۔ الکبائر، کبیرہ گناہ، الاشراک، شرک کرنا باللہ، اللہ کے ساتھ، وعقوق، اور نافرمانی کرنا، الوالدین، والدین کی، وقتل، اور قتل کرنا، نفسی، کسی جان کا بے گناہ قتل کرنا، وشہادت، اور گواہی دینا، زوری، جھوٹی۔ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جی جی، اشال
جی اشال آپ سنائیں، اشال عمران. سنائیں گی؟ سعدیہ ماریہ. السلام علیکم سعدیہ ورحمۃ ماریہ. اللہ وبرکاتہ. یہ سیدہ ماریہ. السلام. الکبائر الاشراکی، کبیرہ گناہوں میں سے، الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے، اشراکو باللہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، وعقوق الوالدین اور نافرمانی کرنا والدین کی، وقتل النفس ناحق کسی جان کو قتل کرنا، وشہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا. کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی نفس کا ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اچھا بیٹا ایک وضاحت تھی، وہ سن لیجیے گا کہ ایسا ہوا کہ میں حفظ کرتا تھا تو بس کوئی پارے رہ گئے تھے اس وقت، زیادہ نہیں، صرف 8 پارے رہ گئے تھے. تو ایسے ہی میں مدرسے میں ذرا غیر حاضری، وہیں طور کی شادی تھی خالہ کے بیٹے کی، تو میں گیا تو قاری صاحب کافی ناراض ہوئے. تو شیطان تو کافی رکاوٹیں ڈالتا ہے دینی تعلیم میں، تو میرے ذہن میں یہ وہم و گمان آیا کہ میں نے نہیں اب یہاں پہ پڑھنا. تو میں نے جا کے گھر میں والد صاحب سے کہا، والد صاحب تو میں بالکل جو ہے وہ نہ اسکول کے پڑھے ہوئے، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، نہ بہت سادہ سے تھے، جٹ ذمہ دار تھے اور نیک تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، بہت تہجد گزار اللہ کرنے والے تھے. تو وہ فرمانے لگے نہیں تینوں، میں کہ میں فیصلہ آباد پڑھنا ہے، مکمل کرنا. نہیں، فرمانے لگے نہیں تینوں میں انڈیا چھڑ کے آنا، یہیں پہ پڑھنا ہے، مجھے یہ فرمانے لگے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس دن کے بعد وہیں پر جہاں پہ حفظ کیا وہیں پہ پھر گردان بھی مکمل کی. 4تھے درجے تک پھر جو ہے کتابیں وہاں تک 5ویں درجے تک تھی، 5ویں درجے تک وہاں پڑھی، پھر جامعہ اشرفیہ آ گیا. اب دوران تعلیم اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے سبق کے دوران، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آنا، یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو بہت سے خیالات بھی آتے ہیں، بعض بہنیں بعض جو ہے مشورہ دیتی ہیں وہاں پہ یہاں سے چھوڑ کر ادھر، ادھر سے ادھر، کہ ادھر بھی کلاس ہو رہی ہے اس میں بھی جوائن کر لیں، ادھر بھی ہو رہی کلاس وہ بھی جوائن کر لیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کی یکسوئی نہیں رہے گی، کہ آپ جو ہے وہ 4 5 کلاسیں ایک سبجیکٹ کی جو ہے کہیں پہ جوائن کر رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ جو ایک ترتیب بنی ہے تھوڑی سی، تو مزید اس میں جو ہے نا وہ خلل نہ آئے کہ آپ اتنا دیکھ کر کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اساتذہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ بیٹا بالکل آہستہ آہستہ ساتھ لے کر چلیں گے. تو اس لیے ہمارے جو ایک تو اس بات کا خیال کیجئے گا کہ بس جتنا یکسوئی کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ سبق اساتذہ دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں، فی الحال اس پر اکتفا کریں اور اسی پر جو سبق دیں اس پر محنت کریں، خوب محنت کریں. زیادہ پھر تشویش میں پڑیں، زیادہ جو ہے ادھر ادھر جو ہے، تو پھر جو ہے وہ ذہن منتشر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے گروپس ہیں نا، جامعہ اشرفیہ کے جو گروپس ہیں، اس میں بیٹا کوئی اشتہار کسی قسم کا بھی ہو، دینی ہے، سیاسی ہے، ادارے کا ہے، وہ اپنے جامعہ اشرفیہ کے گروپس کو صرف تعلیمی سرگرمی کے لیے اپنا، یعنی کہ جو آپ کے اسباق ہوتے ہیں، تکرار ہے، مطالعہ ہے، ایک دوسرے کو سبق سکھانا، اس طرح کے معاملات میں صرف جو ہے وہ آپ کو جو مشکلات ہیں کسی سبق کے بارے میں، صرف ان مقاصد کے لیے استعمال کریں.
اگر آپ 180 طالبات جو ہیں ایک گروپ میں ہیں، ہر طالبہ جو ہے اپنی من پسند کوئی دین کی بات جو ہے وہ پوسٹ کرتی جائے، ہر کوئی ادارے کا جو ہے کسی نہ کسی ادارے کی پوسٹیں جو ہے وہ کرتا جائے، تو اس سے یہ جو ہے آپ کی بہنیں جو ہیں وہ بھی تنگ پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو اس گروپ کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ ہم نے تکرار کرنا ہے. ہماری کلاس کی ٹائمنگ، تکرار، مطالعہ، اسباق میں کوئی کمی ہے آپس میں شیئر کرنا، کہ استاد صاحب سے بات کریں، اس طرح کے کاموں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو کوئی پوسٹ، کوئی کسی طرح کی جو ہے جس کا تعلق آپ کی کلاس کے ساتھ نہ ہو، جس کا تعلق آپ کی کلاس کے ساتھ نہ ہو، تو کسی اس طرح کی پوسٹ کو جو ہے وہ آپ شیئر نہیں کریں گے ان گروپس میں جو جامعہ کے گروپس ہیں. تکرار والا آپ کا گروپ ہے، اس میں بھی شیئر نہیں کریں گے. ہاں جی، تو اس سلسلے میں سودا بتا دیں جو میں نے بات کہی ہے کہ اب تو میں نے ساری بہنیں اکٹھی ہیں تو میں نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کوئی چاہتی ہیں کوئی ایسی بات، تو بیٹا آپ مجھے براہ راست جو ہے نا، اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو بہت ضروری سمجھتی ہیں آپ کے گروپ میں شیئر ہونی چاہیے، آپ مجھے بھیجیں. ہم پھر جامعہ سے اجازت لے کر، اور دیکھیں ہم جامعہ کے پابند ہیں، ہم سب تمام اساتذہ جامعہ کے پابند ہیں. ہم اپنا نام جو ہے بھی جو ہے نا وہ ہمارے نام کو بھی کوئی استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، ہم سے مشورہ کیا یا ہم سے جو ہے، ہم جامعہ کے پابند ہیں. جامعہ اس طرح تو جامعہ بہت بڑا ادارہ ہے، تو پھر کافی جو ہے نا وہ تقسیم جو ہے نا جی آن لائن کے کام میں کافی تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں جتنا اس سسٹم کو مضبوط کیا جائے، اسی ترتیب میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ معاون بنے، اس کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، بس میری یہی بات تھی. جی سودا. جی استاد جی، بالکل. ہمارا گروپ کا وہ ایک اصول ہے، ہم اس میں مزید یہ شامل کرتے ہیں کسی قسم کے اشتہار، ایڈورٹیزمنٹس نہ شیئر کیے جائیں، تو ہم یہ بھی کر دیں گے اس میں تو شامل. سب دینی بیٹا، سب دینی ہوں گی. ٹھیک جی ہے، جی لیکن بعض اوقات جو ہے ہم نے تو تحقیق نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے، آپ بہنیں ساری اللہ تعالیٰ سب کو وہ جزائے خیر نیت کریں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی شامل ہو جائیں کہ ہمیں جن کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، کسی ادارے کے بارے میں یا کیا نہیں. جی جی جیسے آپ نے مجھے مثال دی تھی کہ پچھلے سال ایسا ہوا کہ کسی ایسے ادارے کا جو ہے وہ پوسٹ شیئر کر دی کہ جن کا یعنی کہ جو ہمارا ایک سوچ ہے، ایک مکتبہ فکر کی، اس سے بھی ہٹ کر تھی. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پھر جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. تو آپ لوگ صرف جو ہے اپنی پڑھائی کی ترقی کے لیے جو ہے جو بات بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کلاس کے حوالے سے شیئر کریں. وہ یہ کلاس کے حوالے سے، اسباق کے حوالے سے، تکرار کے حوالے سے، مطالعہ، کوئی مشورہ، وہ ضرور کریں. کوئی کمی جی جی کوتاہی اس کو ضرور شیئر کریں، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی بات بھی جو ہے نا ہو تو پھر اگر کوئی بات نہ آئے تو پھر ڈیلیٹ کر دیجیے گا، ریموو کر دیجیے جی گا گروپ سے. بالکل. جی جی ٹھیک بالکل ہے، استاد جی، اس ہاں چیز پھر کا ان بہت خیال کو رکھیں گے، گروپس میں کوئی ایسی بات شیئر نہ ہو. جی شیئر نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم.